सगे तैबा सब मुझे कह कर के पुकारें बेदम, वाह वाह वाह, यही रखी हो मेरी पहचान मदीने वाले। क्या बात है, हमारी जबरदस्त। मेरा खानदान सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से माशाअल्लाह। अरे जबरदस्त, ये तो अच्छी बात है यार। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बड़ा बन जाए। मेरा एक्सपेक्टेशन इतना है कि दुनिया उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुत्ता समझे और और इतना इतनी तारुफ बड़ी बात उनका है। हो जाए। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। तो एक वीडियो हमें मिला है मुफ्ती सलमान नजरी साहब का, ये पॉडकास्ट है जो कि है ताहिर कादरी चैनल से, ताहिर कादरी पॉडकास्ट। और मुफ्ती सलमान नजरी साहब से कुछ सवाल जवाब हुए हैं इन चीज़ों को लेके। एक बार जेल में भी गए थे, वो सब बातें इसमें वीडियो में शायद कवर होंगी या नहीं होंगी, वो आप लोग ज़रूर देखना। इस वीडियो के लिए काफ़ी भाइयों ने भी रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन एक भाई हैं जो कि रेगुलरली इस वीडियो के लिए मैसेज कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच भाई। और उन्होंने बताया भी मैसेज में कि मैं आपका चैनल बहुत टाइम से देख रहा हूँ, और साथ ही ये भी बताया कि आपके रिएक्शन को मैं फैमिली के साथ देखता हूँ या देखूंगा। तो ऐसे बहुत सारे भाई लोग हैं जिनका पर्सनली मुझे मैसेज आता है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों का रेस्पॉन्स इतना अच्छा है। ये वीडियो बहुत लंबा है, तो शायद एक बार में नहीं बनेगा, शायद 2 पार्ट में हम लोग लेके आए इसको। होपफुली आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को गाइस। आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले ताहिर पॉडकास्ट। तमाम हम्द अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो हमारा खालिक व मालिक है। बेहद शुमार दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर, कि जिनके उम्मती होने का हमने शरफ़ पाया है और हुजूर की निगाह फैज़ से गौस और रज़ा का दामन हाथों में आया है। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ताहिर कादरी, और आप देख रहे हैं इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से हमारा इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम ताहिर कादरी पॉडकास्ट। नाज़रीन कराम, आज की जो हमारी शख्सियत है, जी हाँ, आज की हमारी जो शख्सियत है ना, वो हाफिज़ कुरान भी है, आलिम दीन भी है और मुफ्ती इस्लाम भी है। नाज़रीन कराम, ख़तीब ऐसे के महफ़िलों में जब आप ख़िताब फरमाते हैं तो आपके लहजे की सच्चाई बात को लोगों के दिलों में उतार देती है। जब आप मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बना देते हैं। और जब इस्लामी मुक़द्दसात पर हमले होते हैं तो आपकी सदाए हक से बातिल के ऐवान कांप उठते हैं। नाज़रीन कराम, आपकी हमारी महबूब शख्सियत तर्जुमान फ़िक्र रज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अहमद अल कादरी अल अज़हरी, इतना बड़ा नाम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, कैसे मिजाज है आपके? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम एहसान है, आप तमामी हजरात की दुआएं। माशाल्लाह। मेरे लिए तो मुफ्ती साहब ये बहुत खूबसूरत मौका है कि आपके साथ बैठकर सवालात करने का मौका मिल रहा है। और नाज़रीन कराम, ऐसी शख्सियत के पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह आपके चाहने वाले मौजूद हैं, और जब आप गुफ्तगू फरमाते हैं तो यकीन माने दिल चाहता है कि बंदा सुनता रहे। आज हमने इनसे बहुत सारी बातें पूछनी हैं, लेकिन आगाज़ में हम कुछ सवालात करेंगे जो ख़ास तौर पर आप ही से मुताल्लिक़ होंगे। मुफ्ती साहब, आपकी इजाज़त हो तो मैं फिर आगाज़ करूं? जज़ाकल्लाह। ये शायद फरमाइएगा कि आपका आबाई शहर कौन सा है और किस बरादरी से आप ताल्लुक़ रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मैं मशकूर व ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों का, और जिस तरह से आपने मुझसे ये तलब फरमाया मेरे मुतालिक मालूमात का। सबसे पहले मैं इस बात की आपको आगाही दे दूं, मैं वो चीज़ नहीं हूं कि जिसको पहचाना जाए या जिसको देखा जाए। हमारी जो कुछ भी हैसियत है वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत से है।
صحیح بات. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور پھر میں نے بھی یہ اپنا تعارف اور اپنا انٹروڈکشن اسی سے کرانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے جس سے حضرت بیدم وارثی نے کہا تھا، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکاریں بیدم، واہ واہ واہ. یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے. کیا بات ہے، ہماری زبردست. اصل شناخت تو یہ ہے. باقی جو پرسنل سوالات ہیں انٹرسٹ کے لیے اگر آپ نے سوال کیا یا ناظرین آپ کے چاہتے ہیں تو میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں ہندوستان کے صوبہ کرناٹک سے تعلق رکھتا ہوں. میری پیدائش کرناٹک کا ایک شہر ہے ہبلی، اس کے قریب میں ایک قصبہ ہے تڑس نام سے، وہاں ہماری کرناٹک سے ہیں. ولادت ہوئی. ماشاء اللہ. ویسے میرے والد گرامی بڑے عالم دین اور وہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے کیرلا سے. صوبہ ٹھیک ہے. کیرلا ایک ہندوستان کا علاقہ ہے اور وہاں سے وہ اپنی دینی خدمات کے لیے کرناٹک میں آ کر کے بسے، بلکہ میرے دادا ہی آئے تھے اور پھر اس کے بعد ہم وہیں آباد ہوئے. ماشاء اور اللہ. پھر ماشاء اللہ. جہاں تک آپ نے برادری کے متعلق سوال کیا ہے، اس سلسلے میں بھی ہمارا خاندانی وتیرہ یہ رہا ہے. میرے والد گرامی اس بات سے ہمیں منع کرتے تھے کہ نسب لوگوں کے پاس ظاہر کر کے اپنی فوقیت بتانا یہ مناسب نہیں. کبھی انہوں نے بھی اس چیز کا ہم لوگوں کو حکم بھی نہیں دیا اور نہ ہی اظہار کرتے. اچھا. لیکن الحمدللہ میرا خاندان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ماشاء اللہ. ارے زبردست، یہ تو اچھی بات ہے یار. الحمدللہ سبحان اللہ. ہمارے خاندان میں ابھی بھی تقریباً 148 علماء موجود ہیں ارے بھائی اللہ زبردست. اکبر. میرے والد گرامی کے خاندان ماشاء میں. اللہ. تو یہ علماء کا خاندان رہا ہے اور ہمارا سلسلہ نسب سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہے. کیا یعنی بات کہ ہے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب کوئی اپنے خاندان کے پہلے عالم یا مفتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 148 الحمدللہ. علماء آپ کے خاندان میں ماشاء اللہ ہیں. بلکہ میری تقریباً 8 پشتوں تک میں جانتا ہوں جو سب عالم دین ہیں ماشاء اللہ. اور ان کی لکھی ہوئی تفاسیر قرآن بھی ہیں اور کئی کتب ہیں. الحمدللہ یہ دینی ماحول کئی صدیوں سے ہمارے گھر رہا ہے. سبحان زبردست. اللہ سبحان اللہ. قبلہ میں چاہوں گا خاص طور پر آپ اپنے والد گرامی، چونکہ وہ بھی ایک بڑی شخصیت ہیں، جی، زبردست عالم دین ہے، تو ان کا تعارف آپ ارشاد فرمائیں. میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد ابن حسن رضوی مصباحی علیہ الرحمہ وفات پا چکے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پر رحم و کرم فرمائے. آمین آمین. بچپن سے ہی اپنے والد سے پڑھتے رہے. میرے دادا بھی بڑے عالم دین تھے، شہر کے قاضی بھی تھے اور اس وقت ہمارے قاضی کیا ہوتا ہے؟ والد پنڈت گرامی ایک پڑھنے طریقے کے سے؟ لیے باہر کہیں جانا چاہتے تھے تو اس وقت میرے والد کے ایک استاد تھے مولانا تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے ساتھ ان کو راجستھان لے گئے اچھا. اور وہاں پھر کمیٹی کے کچھ معاملات ہوئے تو حضرت ہمارے والد کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے جب ان کی اچھا. عمر اللہ. 9 سال کی تھی. ارے بھائی. میرے والد فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے میرے سامنے ایسی دقتیں تھیں کہ کمیٹی والے میرے استاد کے نام پر مجھ کو بھی کہنے لگے کہ تمہارے جو استاد لے کر کے آئے تھے وہ چلے گئے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کرناٹک سے آئے ہو راجستھان. ان کا بڑی مشقتوں کا سفر تھا، انہوں نے کئی مرتبہ اس کو بیان کیا. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 جگہ پر خط لکھے، ایک بریلی شریف میں منظر اسلام اور ایک مراد آباد حضور صدر الافاضل کا جو ادارہ تھا اور اس کے بعد پھر ایک جامعہ اشرفیہ مبارکپور، کہ اس وقت خطوط لکھے جاتے تھے، جواب بھی آتے تھے. تو فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا جواب آیا کہ بیٹا آپ آ سکتے ہو، ہمارے ہاں داخلہ لے سکتے ہو. تو یہ تنہا ہم اپنے والد کو بتائے بغیر اشرفیہ پہنچ گئے، شروعات سے اپنی ہسٹری بتا رہے ہیں. اعظم گڑھ، اور دقتوں کا سفر تھا. فرماتے ہیں کہ داخلہ میرا ہو گیا، میں بڑی خوشی سے حضرت کی شاگردی میں رہا، پڑھائی چل رہی تھی. پھر ہمارے دادا کو بعد میں خبر ہوئی کہ مولانا تقی الدین صاحب ہمارے بیٹے کو اکیلا چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے اور ان کے ساتھ یہ حالات ہوئے. پھر رابطہ ہوا تو خط آیا کہ بیٹا تم واپس چلے آؤ. اب ہمارے والد صاحب یہ کہنے لگے کہ نہیں اب مجھے جانا نہیں ہے. ہمارے دادا مزاج کے بڑے سخت تھے اور پابند شرابی اتنے کہ بہت چھوٹی چیزوں پر بھی بہت سختی فرمایا کرتے. زبردست. تو
ہمارے والد گرامی کو دادا نے بلایا تو انہوں نے آنے سے انکار کیا. پھر اس کے بعد حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ ہمارے بیٹے کو آپ واپس بھیج دیجئے. اللہ. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت سارا درس ہے جو نئے طلباء ہیں ان کے لیے. جی جی. تو حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ بلاتے ہیں ہمارے والد کو. چھوٹی عمر تھی. کہا کہ بیٹا دیکھو تمہارے والد کا خط آیا ہے، تمہیں وہ بلا رہے ہیں، واپس چلے جاؤ. وہ کچھ ناراض لگتے ہیں، وہ یہاں پڑھانا نہیں چاہتے کیونکہ اس وقت اعظم گڑھ کی ایک امیج الگ تھی. بہت الگ انداز سے سمجھتے تھے کہ یہ ایک بہت دور علاقہ ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو ہمارے والد نے کہا حضور اگر میں وہاں چلا گیا تو پھر واپس میری تعلیم یہاں نہیں ہوگی، کیونکہ میرے دادا شافعی ہیں، میری دادی بھی شافعی ہیں. تو شافعی المسلک ہمارے ہاں چلتا بھی رہا. ہمارے والد گرامی جو ہے حضور حافظ ملت کی ابتدا میں وہ حنفی تھے. اللہ. تو ان کو پرسنل شوق بھی تھا کہ یہ حنفی مذہب میں تعلیم حاصل کی جائے. تو آپ نے کہا کہ حضور آپ سنبھال لیجئے ہمارے والد صاحب کو. تو حافظ ملت نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ آپ کا بیٹا پڑھنا چاہتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے ہمارے پاس، ہم اس کو اچھا بنائیں گے. صحیح بات ہے. ہمارے دادا کا ایک سخت ترین خط آیا. اللہ. کہا کہ میں خود بھی عالم ہوں، میں اپنے بیٹے کو کیسے بنا سکتا ہوں جانتا ہوں. آپ اگر ہمارے بیٹے کو واپس نہیں بھیجیں گے تو میں آپ کے مدرسے کو بند کروا دوں گا بھائی سے الٹا یا میں دھمکی بہت دے بڑا دیا. ایکشن لے لوں گا. تو یہ خط جب پہنچا حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ تو گھبرائے. کمیٹی والے بھی تھے اس وقت. انہوں نے کہا کمیٹی والوں نے کہ حضور ایک بچے کے لیے آپ اتنا بڑا رسک کیوں اٹھانا چاہتے ہیں؟ یہ صاحب کون ہیں کیا معلوم ہے اتنا خط سختی کے ساتھ لکھے ہیں. تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے والد کو بلاتے ہیں حضور حافظ ملت، فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ چلے جاؤ، آپ چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہارے والد جو ہے یہ اتنا سخت خط لکھتے ہیں. تو ہمارے والد کہتے ہیں کہ میں حضور حافظ ملت کے دامن کو پکڑا اور کہا کہ ٹھیک ہے حضور، میرے والد کا حکم اور آپ کا حکم، لیکن میں جا رہا ہوں. جانے کے بعد خدا نہ خواستہ اگر میری لائن چینج ہو گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اللہ اکبر. تو حافظ ملت فرماتے ہیں ان کو سینے سے لگا لیا کیا بات ہے. اور وہیں بیٹھ کر کے ہمارے دادا کو انہوں نے خط لکھا آپ کا بیٹا ہے نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، ارے آپ زبردست. جو ایکشن لے سکتے ہیں لے لیجیے، لے لو. ہم اس کو نہیں بھیجیں گے. 6 سال تک نہیں بھیجا انہوں نے. 6 سال تک، کیونکہ چھٹیاں ہوتی تھی ہر شعبان میں سارے طلبہ چلے جاتے تھے، لیکن میرے والد کو حضور حافظ ملت اپنے گھر میں رکھتے تھے. ایسی شفقتیں تھیں. ایسی شفقتیں تھیں، محبتیں تھیں. لیکن اس کے بعد ہمارے دادا کو جب یہ خط آیا تو مسکرا کر کے رکھ دیے. کہا کہ جب اتنی زیادہ شفقت کرنے والا استاد ہو تو وہاں سے بلانا مناسب بھی نہیں. کیا صحیح بات کہنے. ہے. واہ واہ واہ. تو اس کے بعد پھر ان کی تعلیم تقریباً وہیں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں مکمل ہوئی اور وہیں پر حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت ساری چیزیں وہ ہمیں نقل کیا کرتے تھے. پھر سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت بھی لیا واہ واہ. اور کچھ اجازتیں بھی لی سبحان اور اس کے بعد پھر واپس اپنے وطن آئے. اور ہمارے علاقے کے یعنی یوں سمجھ لیں کہ جنوب ہند کا جو علاقہ ہے وہاں کے پہلے مصباحی عالم دین تھے میرے. صحیح. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بہت ساری تفصیلات ہیں، میں ساری چیزیں اسی میں گزر جائیں گی. صحیح. صحیح بات ہے. وہ پورا پھر وہاں سے پوڈکاسٹ بہت مصر بڑا ہو جانا جائے گا. چاہتے تھے جامعہ ازہر. ہمارے علاقے کے ایک بزرگ ہیں حضرت مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے دادی جو ہے ہمیشہ بزرگوں کا احترام کرتی، وہ بہت بڑی عالمہ تھیں شافعی المسلک کی. ماشاء اللہ. انہوں نے ہمارے والد سے کہا کہ جانا ہے تو پہلے اس بزرگ سے اجازت لے لو. اس بزرگ کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ جذب میں رہتے کبھی، اور ہمارے علاقے کی سنیت کے لیے بہت بڑا کردار ہے حضرت پیر مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ان کے پاس گئے یہ اور جا کر کے ان سے کہا کہ حضور میں عالم بن کر کے آیا ہوں جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے، جامعہ ازہر مصر جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پیٹھ پر مارا اور کہا کہ کیا وہاں مرنے جائے گا؟ ارے بھائی صاحب. جاؤ بچوں کو پڑھاؤ، امامت کرو اور گھر چلاؤ. 2 سے 3 مرتبہ انہوں نے یہی کیا. مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ ہمارے والد کے ساتھ 3 لوگ جا رہے تھے مصر. اس وقت پانی کی جہاز سے جاتے تھے. ٹھیک ہے. جب انہوں نے منع کیا تو ہمارے والد واپس آئے. اپنی ماں سے کہا کہ انہوں نے اس طرح سے کہا ہے. ہماری دادی محترمہ نے کہا کہ اگر اس بزرگ نے منع کیا ہے تو میری بھی اجازت. ہمارے والد فرماتے ہیں کہ میں بہت اس وقت ایسا محسوس کرتا رہا کہ میری اتنی خواہش تھی، ان لوگوں نے مجھے جانے سے روک دیا. بہرحال جو بھی مصلحت رہی.
1 مہینہ گزرا تھا، ان کے 2 ساتھی جو جانے والے تھے وہ چلے گئے، لیکن مہینے بھر کے بعد خبر آئی کہ جس جہاز سے یہ لوگ گئے تھے اس میں پلیگ کی بیماری پھیل گئی، پلیگ کون سی بیماری اور ہوتی ہے؟ 1-2 نہیں کئی لوگوں کی موتیں اس میں ہوئی اور ان پہلے کو بھی وہی الگ الگ کفن بیماریاں پہنا کر ہوتی کے تھی۔ سمندر میں ڈال دیا گیا۔ ارے بھائی، ہمارے والد ہمیشہ اس بات کو بیان کرتے تھے کہ اس بزرگ کی دوربین نگاہوں نے دیکھا ہوگا، کیا بات، اور یہی فرماتے تھے وہ کہ کیا وہاں کیا کرنے۔ بہرحال یہ ان کی ایک مختصر سی میں نے آپ کے سامنے زندگی رکھی۔ بڑے سادہ مزاج تھے، کبھی نام و نمود کی کوشش نہیں کیا، نہ اسٹیجوں پر جاتے، نہ پوسٹر میں نام پسند کرتے، اور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے عاشق تھے، اور زندگی پر الحمدللہ ایسے عمل کیا۔ ہم لوگوں کے لیے بھی بڑی سختی کے ساتھ نمازوں کی پابندی گھر میں، کہ اگر عورتوں میں سے اگر کوئی فجر کی نماز میں نہ اٹھے تو ہمارے گھر میں کھانا بنانے کی اس کو اجازت بھی نہیں دی جاتی۔ ارے بھائی صاحب کافی اسٹرکٹ تھے یہ اس کا مطلب۔ الحمدللہ انہوں نے پابندی بہت مینٹین کیا، اور آخری وقت تک جہاں تک میرے علم میں ہے ان کی بہت الحمدللہ، اب کیا میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ رمضان المبارکہ میں ہر 3 دن پر ختم قرآن کرتے تھے، اچھا، اور پھر 17ویں رمضان آتی تو صبح بیٹھ کر کے رات تک پورا ایک ختم کر لیتے تھے۔ اللہ کا فضل و کرم احسان ہے کہ ان کی تربیتیں ہیں ہمارے ساتھ، ان کی شفقتیں ہیں، اور ہمیشہ اس سادہ مزاجی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، زبردست۔ سوچتا ہوں کہ جن کے والد گرامی اتنے زبردست بزرگ ہوں، اتنی سادہ طبیعت اور شریعت پر عملداری اتنے خوبصورت انداز سے ہو، اتنی پابندی سے ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اولاد نے تو اتنا شاندار، اتنا صحیح بات ہے، کہیں نہ کہیں پوت کے پام ہونا پالنا ہی دیکھنے تھا والی بات ہے۔ کہ گھر سے ہی الحمدللہ، یہ کہتے ہیں نا جیسا بیج آپ ڈالیں گے ویسی فصل تیار ہوگی۔ صحیح تو بات۔ ماشاءاللہ آج مفتی سلمان اظہری صاحب، یہ ان کے والد گرامی، بلکہ یوں کہیے کہ والدین کی تقوی و پرہیزگاری کا ثمر نظر آتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیں نا کہ شادی کس عمر میں ہوئی آپ کی، اور اللہ پاک نے اولاد سے بھی نوازا ہے، تو اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیں۔ میری تعلیم جب وہاں سے مکمل کر کے آیا تھا جامعہ ازہر سے، تو سن 2012 میں میری شادی ہوئی ہے اپنے ہی علاقے میں، اور الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، 3 اولاد بھی اللہ نے نوازے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، چھوٹا سا بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ واہ واہ، اللہ پاک ان کے نصیب بلند فرمائے۔ آمین۔ اور یقیناً یہ بھی دل چاہتا ہے پوچھنے کو، لیکن مجھے سوالات چونکہ بہت سارے ہیں، دل چاہ رہا ہے پوچھنے کو کہ بھائی کیا سوچا ہے بچوں کے لیے، کس انداز سے صحیح بات تربیت ہے، کریں گے؟ پوچھنا صحیح ہے، اگر ضروری۔ مختصر طور پہ بتا دیں تاکہ ہمارے بہت سارے والدین جو سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بنائیں، صحیح تو بات آپ کے اس جملے سے رہنمائی ہو جائے۔ قرآن پاک کی میں تفسیر کیا کرتا تھا اس وقت، جو ہے سورہ آل عمران کی کچھ آیتوں کی تفسیر کے وقت میں کافی انسپائر تھا، جب حضرت بی بی مریم کی والدہ ماجدہ نے نظر کیا تھا اللہ کریم کی بارگاہ میں، انی نظر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت ہے، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حمل میں ہی انہوں نے یہ نیت کی تھی۔ یہ آیتیں میں اس لیے کوٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو بیت المقدس میں وقف کیا، سبحان اللہ۔ اور وقف کرنے کے بعد جو ہے اولاد کو اللہ کریم کی وہ ایسی نگہداشت میں ہوتا ہے۔ تو میں اپنی زندگی کا دیکھتا ہوں کہ مصروفیت اتنی زیادہ ہے، ہو سکتا ہے میں اپنے اولاد کو زیادہ وقت نہ دے رہا ہوں، لیکن میری ہر دعا یہی رہتی ہے کہ مولا میرے اولاد کو میں نے تیرے دین کے لیے وقف کیا ہے، واہ واہ واہ، وہ بیٹی ہو کہ بیٹا ہو، میں خالصتاً یہی چاہتا ہوں کہ وہ دین متین کے کام آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بنانا چاہتے ہیں، ہر والد کا والدہ کا ایک ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے بچہ بڑا بن جائے۔ میرا ایکسپیکٹیشن اتنا ہے کہ دنیا ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا سمجھے، اور اتنا تعارف ان کا ہو جائے، بس سبحان ہم یہ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بڑا خاص سوال ہے اور اس بارے میں یقیناً لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی جو آج مفتی سلمان اظہری صاحب ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں، آخر تعلیمی سفر آپ کا کیسا رہا؟ کیا نشیب و فراز آئے؟ ابتدائی طور پر تعلیمی معاملہ کیا تھا؟ کس نے شروع میں آپ کو تعلیم دی اور کس طرح آپ نے تعلیم حاصل کی؟ اور پھر آگے جامعۃ الازہر تک کا جو سفر ہے، میں چاہوں گا کہ حضرت کی زبانی سنتے ہیں۔ دیکھیے یہ سب معاملات من جانب اللہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ عموماً میرے خاندان کا ایسا رواج ہے اور بزرگوں کی جو وصیت چلتی آ رہی ہے کہ اپنے بیٹوں میں سے اگر زیادہ ہیں تو 2 کو عالم بنایا جائے، یا اگر کم ہیں تو ایک بیٹا ہر ایک کا عالم بنتا ہے۔ ہمارے خاندان سے اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ صحیح۔ تو میرے والد گرامی نے ہمارے بڑے بھائی صاحب کو عالم تو بنایا، وہ بھی جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہوئے، حضرت علامہ مفتی زبیر احمد مصباحی صاحب، سبحان اللہ، وہ میرے استاد بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں۔ بہت خوب۔ لیکن اور ایک کو بنانا تھا، تو چونکہ مجھ سے جو جسٹ میرے بڑے بھائی ہیں ان کے متعلق بڑی تیاریاں چلتی تھیں گھر میں، صحیح۔ اور ان کو حافظ بنانا ہے یا عالم بنانا ہے، اس طرح سے ان کے لیے ساری تیاریاں چلتی تھی۔ ہمارا تو ایسا مسئلہ نہیں تھا، میں چونکہ اسکول میں بھی فرسٹ آیا کرتا تھا، ہمیشہ رینک لایا کرتا تھا، بہت اچھا۔ سارے ٹیچرز کی نگاہوں کا مرکز رہتا تھا۔ اور مجھے جب میں شاید 5th یا 6th کلاس میں ہوتا، اس وقت بھی ٹیچرز جو ہے نا مجھے وہ ڈاکٹر کہتے تھے، واہ، کہ اس کو بڑا شوق ہے سائنس سے، ساری چیزیں۔ تو ہمارے والد کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ خیر ہمارے بھائی صاحب آئے تھے چھٹیوں میں ربیع الاول شریف کی، تو وہ مسابقہ کروا رہے تھے مجھ سے، میرے اور میرے جسٹ بڑے بھائی سے، کہ یاسین شریف آپ سناؤ۔ صحیح۔ تو چونکہ بچپن میں ہی ہمارے گھر میں یاسین یاد کرا دیا جاتا ہے بچوں کو، تو جب دونوں سے انہوں نے تلاوت سنی تو میرے جو بھائی ہیں ان سے کئی مرتبہ قرآن پاک میں یعنی یاسین شریف پڑھنے میں بھول ہوئی، تو میں بغیر کسی خطا کے سنا گیا، کیونکہ روز کی روٹین تھی، پڑھ دیا۔ تو وہ جا کر کے ہمارے والد صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنے لگے میرے بڑے بھائی کہ ان کی بجائے ان کو لے کے جاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ اچانک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اللہ اکبر، تیاریاں ان کی تھی واہ، لیکن اچانک جو ہے ان کی آپ سفارش کے نام کا قرآن نکلا ہے۔ قرآن نکلا۔ صحیح بات ہے۔ اور قرے کی بات آئی ہے واہ، تو اب حالات ایسے ہیں، میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، ہم، قرے فال میرے نام کا اکثر نکلا۔ اکثر نکلا، سبحان اللہ۔ تو پھر اچھا۔ جو ہے اچانک جو ہے یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد پھر 8 دن کے اندر طے کیا انہوں نے، اور اپنے ساتھ مجھے جامعہ اشرفیہ مبارک پور لے کے چلے گئے، صحیح۔ اور پھر وہاں میں نے حفظ کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد بیچ میں طلبہ کے لیے میں نصیحت کے ساتھ کرتا ہوں۔ پہلی مرتبہ دور گیا تھا، تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے ہمارے گھر سے، یہ اشرفیہ مبارک پور کا سفر، اچھا، بہت لمبا سفر ہے۔ چند دنوں کے بعد گھبراہٹ، والدین کی یاد اور یہ ساری چیزیں، واپس آئے تو پھر اسکول کے ساتھیوں نے اور ٹیچرز نے پھر وہ دماغ میں ڈالنی شروع کی۔ 6 مہینے کی چھٹی کے بعد آیا تھا کہ تم تو ڈاکٹر بننے والے تھے، ہم، یہ اچانک کہاں چلے گئے مدرسے میں؟ تو میں تھوڑا سا کبیدہ خاطر ہو کر اپنے والد صاحب کے پاس آ کر یہ بات عرض کیا، تو ان کا ایک جملہ آج بھی مجھے یاد، انہوں نے سبحان کہا کہ بیٹا اس راستے پر چل پڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسا روحانی ڈاکٹر بنائے گا کہ دنیا کے ڈاکٹر بھی تمہارے سامنے ہیچ ہوں گے۔ کیا کہنے ہیں صاحب، واہ، اور اللہ کا فضل و کرم احسان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ محبت علیہ کے اس راستے میں ہم نے دیکھا ہے کہ سارے لوگوں کو، پھر سارے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بھی ہمارے پاس آتے ہوئے اور دیکھا۔ بھائی کیا صاحب، بات، کیا بات ہے حضرت۔ وہ ضرور بتائیے گا جب آپ پہلی مرتبہ بریلی شریف گئے تھے، وہ جی میں چاہوں گا وہ منظر کیا تھا، کوئی خاص واقعہ بھی ہوا تھا اس موقع پر؟ جی، میں نے ایک تقریر میں اس کو بیان بھی کیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں حفظ سے فراغت حاصل کیا جامعہ اشرفیہ مبارک پور، اور ممبئی میں میں جامعہ غوثیہ سے عالمیت کیا، فضیلت کیا۔ اس کے بعد پھر بریلی شریف جانے کا میرا بہت بڑا خواب تھا کہ حضور سرکار سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باحیات تھے اور وہ پڑھاتے تھے، اچھا، اور یہی چیز میرے لیے بہت زیادہ تھی کہ حضرت کی بارگاہ میں جانا ہے اور شرف تلمذ حاصل کرنا ہے۔ کیا کہنے۔ اب اس نیت سے، اب وہاں ٹیسٹ ہوتے تھے شوال میں دبئی تراویح پڑھا کر کے آیا تھا اس سال، ٹھیک ہے، اور بہت سارا سامان میرے پاس تھا، کپڑے تھے، اور میں اپنی اس وقت جو کتابیں لکھا یا ترجمے کیا ہوا تھا وہ سب محفوظ تھی۔ لے کر کے جب بریلی شریف ہماری ٹرین پہنچ رہی تھی رات کے 4 بجے کے قریب، اور ہمارے
استاد اور میرے بڑے بھائی صاحب نے یہ نصیحت کیا تھا کہ سنسان علاقے میں اسٹیشن ہے، وہاں باہر جو ہے اندھیرا چھایا رہتا ہے، تھوڑی دیر انتظار کر کے پھر اجالا ہونے کے بعد جانا۔ صحیح. ان کی اس نصیحت پر میں اتر کر کے اسٹیشن پر بیٹھا رہا، اور صبح کی نیند جو ہے وہ کبھی کبھار اتنی اچانک آ جاتی ہے کہ آدمی روک نہیں پاتا۔ پلیٹ فارم پر بیٹھا تھا، جھپکی لگی، 2 منٹ کی ہوگی، ٹھنڈیوں کا زمانہ تھا، صحیح. اور اس کے بعد جیسی آنکھ کھولا تو دیکھا میرا پورا سوٹ کیس غائب ہے، اللہ اکبر. پورا سامان ہے، میرے جسم پہ کپڑے اور چادر تھی بس۔ اب میں پلیٹ فارم پہ ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا کہ کہاں ہے، کچھ نظر نہیں۔ ہائے. اب جو وہاں بیٹھے ہوئے پولیس والے تھے ان سے جا کر کے کہا تو وہ بھی مست نیند میں تھے، اور انہوں نے اتنا کہہ کر کے بھیج دیا، بھائی صاحب یہاں بہت لوگ آتے ہیں، آپ کو اپنے سامان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ صرف چور نیند میں نہیں تھا، باقی ہاں بس۔ تقریباً لوگ وہاں نیند میں تھے. تو بہرحال دل اتنا اٹھ گیا کہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور پھر میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے کیا معلوم۔ میں اسی وقت وہیں اسٹیشن سے یہ طے کر لیا کہ مجھے اب واپس جانا ہے۔ اب تھا ہی نہیں، کچھ بھی تھا نہیں، تو میں سوچا کہ اب مجھے یہاں سے واپس جانا ہے، اور پوچھ بھی رہا تھا یہاں سے ٹرین کون سی ہے، کب ہے۔ پھر دل میں خیال آیا نہیں، بریلی شریف آئے ہیں تو سرکار اعلیٰ حضرت کے دربار میں حاضری دے کے تو جانا ہے، سبحان اللہ. بغیر حاضری دیے کیسے جائے؟ واہ. تعلیم کا بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو پھر میں یہ سوچ کر کے آیا، اور مزار اعلیٰ حضرت پر جیسی ہی فجر کی نماز پڑھ کر کے میں جیسی گیا، سناٹا تھا، چند لوگ تھے، لیکن وہاں ایک قاری صاحب کھڑے ہو کر کے کونے میں یہ پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت کی ہی نعت پاک۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ وہ پڑھتے جا رہے تھے اور میں فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ بعد میں پھر دل میں احساس ہونے لگا کہیں یہ صاحب میرے لیے تو نہیں پڑھ رہے، جی. ہو. کیونکہ اشعار آپ پڑھیں گے آپ کو تو پتا ہے، تو غفلت تو تھی میری، سونے والوں جھاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ شادی کا رہا تھا پہ شعر پورا. تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں مجھے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہی کپڑوں کے ساتھ گیا، جامعۃ الرضا میں ٹیسٹ چل رہے تھے، جیسی ہی میں جا کر کے ٹیسٹ دیا، اللہ کا فضل و کرم احسان ہے کہ جب رزلٹ آیا تو سب سے پہلا نمبر میرا تھا۔ اچھا، وہاں بھی اول؟ اب یہ تو ٹیسٹ کا تھا، اول پوزیشن وہاں ٹیسٹ میں بھی، ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کے بعد پھر تعلیمی سلسلہ جو شروع ہوا، چند دن نہیں گزرے تھے کہ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خاص شاگردوں میں ایسا شامل فرما لیا کہ جب بھی عبارت پڑھنی ہوتی حضرت کے پاس تو میں ہی پڑھتا تھا، ماشاءاللہ۔ اور روزانہ حضرت پڑھاتے بھی تھے، اور اس کے بعد پھر پوچھتے بھی تھے جانے کے بعد کہ آج سارے طلباء کو سمجھ میں آیا نہیں آیا، کچھ اشکالات ہیں کیا ہے۔ تو اس قدر حضرت سے قرب بڑھ گیا کہ الحمدللہ حضرت کی بہت عنایتیں ہیں۔ اور پھر میرے مصر جانے میں بھی حضرت کی ہی تحریک تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جامعہ ازہر بھی حضرت نے بھیجا، بلکہ یوں سمجھ لیں جامعۃ الرضا سے سب سے پہلی بیچ جو ازہر گئی ہے الازہر، اس میں تنہا تھا، اللہ اکبر۔ اور بڑی عزتوں کے ساتھ حضرت نے روانہ کیا تھا۔ میرے سر پر امامہ باندھا تھا، مجھے عطر کی ایک شیشی عطا فرمائی اور ایک دستی دی تھی، وہ ابھی رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت نے ایک شعر پڑھ کر کے کہا تھا، میں جب مصر گیا تھا جامعہ ازہر تو وہاں حالات کیا تھے، اور اب تم جا رہے ہو۔ فتح الباری میں نے خریدا تھا، بخاری شریف کی شرح، حضرت نے فرمایا اس میں سب سے پہلے مجھے ایک شعر ملا تھا کہ سب سے بڑا زہر دنیا میں یہ دوستی ہے، اور یہ آدمی جتنی دوستی کم کرے گا اتنے امان میں رہے گا۔ تو آپ کی یہ نصیحت تھی، کہا کہ وہاں جانے کے بعد اس چیز پر آپ بھی عمل کرو۔ یہ ہے ہمارا بریلی سے ازہر تک کا سفر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ حضرت، مجھے تو بہت لطف آیا آپ کی یہ باتیں سن کر، اور یقیناً یہ جرنی جتنا سادگی سے آپ بیان کر گئے نا حضرت، یہ اتنی آسان نہیں تھی جتنا ہمیں سننے میں لگی ہے۔ یقیناً بہت سارے نشیب و فراز اس میں آئے ہوں گے۔ ایک بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جامعۃ الرضا میں پڑھنے سے پہلے ایک آزمائشی مرحلہ ان کے پاس آیا، ان کے اوپر آیا، مفتی صاحب کے اوپر، مگر دیکھیں کہ عام طور پر ایسا کوئی آزمائشی مرحلہ آتا ہے نا تو ہم واقعتاً بیک ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ بھائی اگر یہ پڑھ گیا، اور اس انداز سے پڑھ گیا کہ جس انداز سے اب یہ پڑھنے جا رہے ہیں،
تو ہو سکتا ہے کہ یہ میرے لیے بڑا خطرناک ہو، کیونکہ شیطان تو ظاہر بات ہے کھلا دشمن ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ حضرت جو ہے نا وہ استقامت کے ساتھ گئے، بلکہ ذرا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ پائے استقامت میں تھوڑا سا جو ہل جل ہوئی تھی، مگر اللہ کے کرم سے الحمدللہ وہ اس وار سے بچ گئے. اور پھر ان کی خاص میں کہتا ہوں کہ بزرگوں نے ان پر کرم فرمایا اور نگاہ فرمائی، اور ماشاءاللہ اس بات پر مائل ہو گئے کہ نہیں اب میں نے پڑھنا ہے، اور ٹیسٹ دیا تو اول پوزیشن آئی. تو یہاں سے جو ہمارے طلباء احباب ہیں، حضرات ہیں، وہ یہ غور کریں کہ بھائی اگر اس طرح کا کوئی مرحلہ آ جائے تو ہم نے دین کی پڑھائی سے، علم دین کے حصول سے بیک نہیں ہونا، ہم نے حالات کا سامنا کرنا ہے اور انشاءاللہ پڑھ کے رہنا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. حضرت دیکھیں، مجھے جہاں تک میری نالج ہے وہ یہ ہے کہ آپ خطابت پہ بھی اتنا آسانی سے نہیں آئے، آپ کو بڑا جو ہے نا وہ بائی فورس لایا گیا ہے. آپ کہتے تھے نہیں بھائی میں دیگر محافل میں تقریر کے لیے میں نہیں جاؤں گا، اور جو ہے نا میری دیگر معاملات سے توجہ ہٹ جائے گی، تدریس کا جو سلسلہ ہے. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت آپ کس طرح آخر مائل ہوئے خطابت پر؟ بھائی بہت انٹرسٹنگ ویڈیو تھی یہ، ہم نے سمتھنگ 30 منٹ کے سمتھنگ ہم نے اس ویڈیو کو بنایا ہے، اور اس کا ابھی تو اور 1 گھنٹے 15 منٹ کے سمتھنگ ہے. ہم اس کا دوسرا پارٹ بھی لے کے آئیں گے، اگر آپ لوگ بولیں گے تو پارٹ 2 لانے کے لیے تو ہم ضرور پارٹ 2 لے کے آئیں گے. ابھی پہلے پارٹ میں تو پورا کا پورا ابھی تو ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات ہوئی تھی. سب سے ایک اچھی بات مجھے اس میں یہ لگی تھی کہ جب جو قادر صاحب ہیں جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیا دین دو گے، کیا مطلب ان کو وہ دو گے کہ وہ کیا جا کے بنے آگے جا کے فیوچر میں. تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کچھ بھی بنے، پر میں یہی چاہوں گا کہ وہ اوپر والے کا، اللہ کا، نبی کا کتا بن کے رہے. بھائی بہت بڑی بات بول دی، ہر کوئی یہ نہیں بول پاتا، بہت ہمت چاہیے اس کے لیے. آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو آپ لوگ ضرور بتائیں کامنٹ کر کے بھی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. گائز آپ لوگ انسٹاگرام کو ضرور فالو کریں، آپ لوگ وہاں پر بھی میسج کر سکتے ہیں ہمیں. تو آج کے ریئیکشن میں بس اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ اور کسی ریئیکشن میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز، یو گائز. ٹیک کیئر گائز.